बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस मर्द मुजाहिद को कुरान पाक की इशाअत का काम बंद करने के लिए हिंदू पंडितों और अंग्रेज़ सरकार ने 10 गुना ज़्यादा मुनाफा की पेशकश की कि तुम कुरान की इशाअत मत करो बल्कि इसकी जगह गीता को पब्लिश करो। लेकिन इस हिंदू मर्द ने इनकी ऑफ़र को ठुकरा दिया। दोबारा फिर जब इन लोगों ने इसको पकड़ा और इसको धमकी दी कि हम तुम्हारे इस इशाअती इदारे को जला देंगे, इस पर भी अंग्रेज़ सरकार और हिंदू पंडित ना रुके और इन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनके साथ बुरा सलूक किया। और एक दिन, ये वाक़या उस वक्त का है जब बर सग़ीर पर बरतानवी राज था। उस ज़माने में लाहौर के 2 इशाअती इदारे बहुत मशहूर थे। पहला इदारा तो दरसे कुतुब का काम करता था, जिसके मालिक मेसर्स अतर चांद एंड कपूर थे, जबकि दूसरा इदारा हालांकि गैर मुस्लिमों का था, मगर इस इदारे के मालिक पंडित नौल किशोर जी कुरान मजीद की तबात और इशाअत का काम किया करते थे। इस इदारे के मालिक नौल किशोर जी ने कुरान पाक के एहतराम का ऐसा मेयार मुकर्रर किया था जो किसी दूसरे इदारे को नसीब ना हो सका। नौल किशोर ने यह सब कैसे किया? पहले तो इसने पूरे पंजाब से आला दर्जा के हुफ़ाज कराम को इकट्ठा किया और इनको मुँह मांगी तनख्वाहों पर मुलाजम रखा। उस वक्त के चंद हिंदू और अंग्रेज़ नौल किशोर जी के इस इकदाम से खुश न थे। कई बार इन्हें ताने मिले कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, तुम हिंदू मुक़द्दस किताब गीता को पब्लिश करो। लेकिन ये ऐसा वाहिद मर्द मुजाहिद था जिसने अंग्रेज़ों और दीगर हिंदू पंडितों से मात खाने की बजाय इनको सीधा हो गया। इसने इलानिया तौर पर कहा, बेशक मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे कुरान के तकद्दुस का ख्याल भी है और मुझे पता है कि मुझे गीता को पब्लिश करना है या कुरान शरीफ को करना है। अफसोस की बात तो यह है कि उस वक्त के चंद नाम निहाद मुसलमान, उन्होंने इस पंडित से मुँह मांगी तनख्वाहें मांगी जितनी एक पंडित की महीने की तनख्वाह होती। इन नाम निहाद मुसलमानों ने एक दिन का अपना इतना मुआवजा मुकर्रर किया। बजाय इस बात पर अफसुर्दा होने के, नौल किशोर जी ने इनको इतना मुआवजा फराहम किया और दीगर तंजीमों के साथ जो लड़ाई झगड़े, जो तनाज़ात हुए, वो अलग थे। ये वाहिद ऐसा कहने को तो हिंदू था, लेकिन ये किसी भी अच्छे मुसलमान से कम न था। इसकी कुरान से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस वक्त के सबसे बड़े पंडित ने इस गीता को पब्लिश करने के लिए कुरान शरीफ के निस्बत 3 गुना ज़्यादा पैसा दिया और 10 गुना ज़्यादा मुनाफा देने की भी पेशकश की। लेकिन ना तो अंग्रेज़ सरकार इसे ख़रीद सकी और ना दीगर हिंदू पंडित इस नौल किशोर जी को ख़रीद सके। हर तरफ से धमकियाँ मिली, बाज़ारों में बोलियाँ तक लगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस हिंदू के दिल में इस कदर रहम मोहब्बत डाल दी कि ये सब कुछ बड़े सब्र से बर्दाश्त करता रहा, लेकिन कुरान शरीफ की इशाअत से पीछे ना हटा। एक दफ़ा तमाम हिंदू पंडितों ने मिलकर अंग्रेज़ सरकार से कहा कि इसके इशाअती इदारे को बंद किया जाए, क्योंकि उस वक्त हिंदुओं की वहाँ पर अक्सरियत थी और हिंदू पंडितों का एक रोब व दबदबा था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ सरकार ने इसके इशाअती इदारे के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक पूरा लाहे अमल बनाया। नौल किशोर जी को कई दफ़ा मुख्तलिफ थानों की पुलिस उठाकर ले जाती, कभी इनको डराया धमकाया जाता तो कभी इनको मुँह मांगी पैसों की पेशकश की जाती। लेकिन ये सब हिंदू पंडित और अंग्रेज़ सरकार मिलकर भी जब इन्हें ना खरीद सके और ना इन्हें तोड़ सके तो इन्हें धमकी दी गई कि तुम्हारे इस इशाअती इदारे को हम आग लगा देंगे। लेकिन ये ऐसा मर्द मुजाहिद था जिसने हर किस्म के हालात बर्दाश्त किए और डटा रहा, किसी के आगे झुका तक नहीं। एक दफ़ा नौल किशोर जी से किसी ने पूछा कि अब सारी सरकार आपके खिलाफ है, सारे हिंदू आपके खिलाफ है, आपको डर नहीं लगता, आपको खौफ नहीं आता, क्या आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं? तो नौल किशोर जी के जवाब ने हर मोमिन के लहू को गरमा दिया और कहने लगे कि मुझे खुद से नहीं पता कि ये सब क्या, कैसे, क्यों कर हो रहा है। मैं बस अपने इरादे पर कायम हूँ, मेरी नीयत साफ़ है। और बेसख्ता कहने लगा कि ये सब ताकत मुझे ऊपर वाला अता फरमा रहा है, वरना मेरी छोटी सी ये जान इतनी बड़ी सरकार और हिंदुओं से किस तरह निमट सकती है। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि इसके ईमान को कोई भी मुतजलजल ना कर सका। हालांकि बजाय हिंदू के कोई नाकस अक्ल और नाकस ईमान का अगर मुसलमान भी होता तो शायद वो डर के मारे या पैसों के लालच में आकर अपने इस इशाअती इदारे को अंग्रेज़ सरकार या हिंदुओं के मुताबिक चलाना शुरू कर देता। लेकिन ये अल्लाह ताला के अपने बंदों से अपने अहकामात की पासदारी करवाना एक राज है और इस राज को हर कम अक्ल और कमज़ोर ईमान वाला शख्स नहीं पा सकता। इसके अलावा इस इदारे में कुरान मजीद के एहतराम का ये आलम था कि जहाँ कुरान मजीद की जिल्दबंदी होती थी वहाँ पर किसी भी शख्स को जूतों के साथ दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, चाहे वो कोई भी अमीर गरीब मुसलमान या कोई भी छोटी बड़ी ज़ात का ही क्यों न हो। हत्ता कि खुद नौल किशोर भी इनमें शामिल थे।
یہ اس قدر ڈرتے تھے کہ جوتوں کے ساتھ جانا تو دور کی بات، یہ اپنے پاؤں کو ہمیشہ دھو کر اپنے اس اشاعتی ادارے میں آتے تھے۔ ادارے کے مالک نول کشور نے 2 ایسے ملازم رکھے ہوئے تھے جن کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے تھے، اور جب کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی انہیں ملتا تو وہ اسے انتہائی عزت سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان بوریوں کو عزت و احترام سے زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ نول کشور جی کے ان سارے اقدامات کو دیکھ کر اکثر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہندو ہو کر مسلمانوں کی کتاب کی کس قدر پیروی اور محبت و احترام کرتا ہے۔ پھر وقت آن پہنچا جب بر صغیر کی تقسیم کا اعلان ہو گیا۔ بر صغیر 2 ریاستوں ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم ہو گیا تو نول کشور جی بھی لاہور سے ہجرت کر کے نئی دلی ہندوستان چلے گئے۔ ان کے ادارے نے وہاں بھی پہلے کی طرح قرآن مجید کی طباعت اور اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں پر بھی قرآن مجید کے احترام کا ویسا ہی خیال رکھا جاتا تھا جیسے پہلے رکھا جاتا تھا۔ نول کشور جی کا یہ ادارہ بہت بلندی پر پہنچ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ نول کشور بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے اور اب وہ کام پر نہ جاتے اور گھر پر آرام کرتے، جبکہ اس ادارے کا انتظام نول کشور جی کے بیٹوں نے سنبھال لیا۔ آخر کار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ نول کشور جی کو دیکھنے والوں نے اپنی تحریروں میں لکھا، یہ واحد ایسا ہندو تھا جسے موت سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ حشاش بشاش تھا اور مرتے دم تک مثبت سوچ اس کی رگ رگ میں شامل تھی۔ انہوں نے کبھی یہ محسوس نہیں کروایا کہ میرا یہ آخری پل ہے، میں موت کا منتظر ہوں، بلکہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے آخری پل گزارے۔ اور پھر اس کی موت کا وقت قریب سے قریب ہوتا گیا۔ پھر ایک دن ہوا کی طرح یہ اعلان گونج گیا کہ نول کشور جی انتقال کر گیا۔ ان کے انتقال پر ہندوستان کے طول و عرض سے ان کے دوست ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کی آخری رسومات میں شامل ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی میت کو چتا پر رکھا گیا، مگر جب چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے کیونکہ ان کی چتا کو آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ دوبارہ پھر سے زیادہ گھی ڈالا گیا لیکن پھر بھی ان کی چتا کو آگ نہ لگی، حتیٰ کہ مسلسل 7 بار یہ کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ یہ واقعی ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی بھی ایسا نہ ہوا تھا۔ چند لمحوں میں ہی یہ خبر پورے دلی شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور کی چتا کو آگ نہیں لگ رہی۔ لوگ یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف دوڑے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور بر صغیر کے جم غفیر نے چشمے فلک کے نیچے یہ سب ہوتے دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور حیران و پریشان تھے۔ یہی خبر جب جامعہ مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی وہاں پہنچے۔ نول کشور جی امام صاحب کے بہت قریبی دوست تھے اور امام صاحب ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ امام صاحب نے وہاں موجود پنڈت کو کہا کہ آپ ان کی چتا کو کبھی جلا نہیں سکیں گے، کیونکہ اس آدمی نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسے احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجیے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بے شمار ہندو پنڈت اور ہندو لوگ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ زندگی خدا کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اس ایک زندگی سے اپنی سینکڑوں زندگیاں بنا لی۔ مطلب یہ کہ اس دنیا میں آیا ہوا ایک انسان اگر سینکڑوں انسانوں کی زندگی سنوارتا ہے، 10، 50 یا 1000 لوگوں کے لیے سبب ایمان بنتا ہے، تو گویا اس نے خود کی سینکڑوں زندگیاں سنوار لی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیاوی لالچ میں آ کر بھٹکنے سے بچائے۔ ایک بزرگ نے مسجد کے امام صاحب سے کہا کہ پورے گاؤں کی خواتین اس شیطان کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ دوسرے بزرگ نے کہا جب اس لوہار کی اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور کوئی اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا، تب اس کو احساس ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، اس کا دکھ درد تکلیف زمانے میں زندگی گزارنے کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ یہ لوہار تو ظالم ہو چکا ہے، اس کو تو مرنا تک بھول گیا ہے۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ قبر میں اس نے جانا ہے اور اس گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے۔ لیکن اس کو کبھی خیال تک نہیں آیا کہ یہ لوگوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرتا پھر رہا ہے۔ امام مسجد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی رسی لمبی کر دیتا ہے، ان کو چھوٹ دیتا ہے کہ یہ کتنا ظلم کر سکتے ہیں، کتنی زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔
جب وہ کسی کو پکڑتی ہے تو اس کی چیخیں صرف زمین والے ہی نہیں، عرش والے فرشتے بھی سنتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوہار کس مٹی کا بنا ہے، یہ اپنی زندگی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا۔ ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے راہ ہدایت پر چلائے۔ دونوں بزرگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جس لوہار کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کی برائیوں اور خامیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ وہ لوہار یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ جب لوہار نے بزرگ کی باتیں سنی تو اس کے دل پر گہرا اثر کر گئیں۔ اس وقت اسے احساس ہوا، میں یہ کس کام میں پڑ گیا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی دکان بند کی اور ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑا۔ اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی، اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اس قدر اللہ کے سامنے زارو قطار رویا کہ یہ وہاں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اب لوہار نے مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مسجد میں موجود نمازی اس کو غور سے دیکھتے اور مسجد کا امام بھی لوہار کو عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا لوہار کی حرکتیں کیسی تھیں۔ سب کو اس بات کی حیرانگی تھی جو لوہار ایک وقت میں شیطان تھا، جس کے ڈر سے محلے کی عورتیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ وہ لوہار اتنا نیک کیسے بن گیا اور کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ مسجد میں آ کر 5 وقت کی اذان تک دیتا اور تہجد کے نوافل بھی ادا کرتا۔ سارا گاؤں اور امام مسجد سوچنے لگا کہ کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی ہے۔ انہیں شک ہونے لگا دال میں کچھ کالا ہے، اس کا اچانک نمازی اور پرہیزگار بننے میں ضرور کوئی نہ کوئی چال ہے، یا پھر اس کا کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ جب سے لوہار نے سچے دل سے توبہ کی تو اس کا کاروبار کم ہونے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے مزید محنت کرنا شروع کر دیا۔ گاؤں کی عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھیں تو عورتیں بھی دیکھ کر حیران ہوتی تھیں کہ لوہار اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ پہلے تو یہ بازار میں گزرتی ہر عورت کو سٹی مارتا، جملے کستا اور نازیبا اشارے کرتا تھا، لیکن اس کو تو اب کام سے فرصت بھی نہیں ہے۔ وہ اب کسی کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ لوہار کے گاہک آنا بند ہو گئے۔ اس نے اپنی دکان بند کر دی اور مزدوری کرنے لگا۔ دن بھر کی مزدوری کے بعد اسے تھوڑا بہت جو معاوضہ ملتا، لیکن اتنا کم معاوضہ ملنے کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور گھر چلا جاتا۔ اور اس کے ایک قریبی دوست نے کہا، پہلے تو تم بہت گناہ گار تھے اور تمہارا کام بھی بہت اچھا چل رہا تھا، اب جب کہ تم نے توبہ کر لی ہے اور تمہاری دکان بند ہو چکی ہے، تمہارے حالات پہلے سے بدتر ہو چکے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ لوہار نے جب اپنے دوست کی بات سنی تو وہ خاموش رہا اور کچھ بھی نہیں بولا۔ اگلے دن لوہار صبح کی نماز ادا کر کے مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر اسے کہیں بھی مزدوری نہیں ملی۔ دوسرے دن پھر تلاش میں نکلا تو دوسرے دن بھی یہی حال رہا۔ کئی دن گزر گئے اور اسے کہیں مزدوری نہیں ملی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فاقے کرنے پڑ گئے۔ کئی دنوں تک ایسا ہوتا کہ لوہار پورے دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھاتا اور رات بغیر کھانا کھائے سو جاتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام لوہار کے سامنے سے گزرا۔ مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا۔ مولوی کو معلوم ہو چکا تھا کہ لوہار فاقوں میں ہے۔ مولوی نے کہا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کی، ورنہ تم یوں ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ لوہار نے مولوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ مولوی چیختا رہا، مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ مگر لوہار نے اس کی ایک نہ سنی۔ لوہار اسے دکان میں لے آیا اور لوہے کے تختے پر لٹا دیا اور آگ سے ہتھوڑا گرم کرنے لگا۔ مولوی گر گیا اور کہنے لگا، چھوڑ دو مجھے۔ لوہار نے کہا، بے فکر ہو جاؤ، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں تجھے یہاں کچھ دکھانے کے لیے لے آیا ہوں۔ میری دکان پر گاہک بے ڈھنگا لوہا لے کر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے تلوار بنا کر دو، کوئی کہتا ہے خنجر بنا کر دو۔ میں لوہا گرم کرتا ہوں، پھر ہتھوڑا بھی آگ پر گرم کرتا ہوں۔ میں بے ڈھنگے لوہے کو ان کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے ہتھوڑے پر ضربے لگاتا ہوں۔ بے ڈھنگا لوہا آگ کی تپش اور ہتھوڑے کی ضرب برداشت کر لیتا ہے تو اس سے مطلوبہ شکل حاصل ہو جاتی ہے، اور جو لوہا ہتھوڑے کی ضرب برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ خانے میں پھینک دیتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں تکلیف منظور ہے، میں اس بات پر آزمائش کے ہتھوڑے کھاؤں اور فاقوں کی تپش سہ لوں۔ شاید اسی طرح میں اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں گا جس شکل میں اللہ مجھے ڈھالنا چاہتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دے،
یہ کہہ کر لوہار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مولوی بھی لوہار کی باتیں سن کر رونے لگا اور لوہار سے معافی مانگی کہ میں تمہیں غلط سمجھتا رہا، مجھے معاف کر دو میرے بھائی۔ لوہار کے اس بدلے لہجے اور دینداری کو اختیار کرنے میں سارا گاؤں خوش بھی تھا اور اس کے ساتھ آہستہ آہستہ لوگوں کا میل جلنا بڑھنا شروع ہو گیا۔ مولانا عبدالحق زہری فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات دراصل ہمیں آخرت کی سختی سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب انسان سچی نیت، سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف صرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کائنات اور ہزاروں ایسی کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ اس شخص کے ایک قدم کی طرف اپنے 40 قدم بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے جس سے گزر کر انسان اس شکل میں آ جاتا ہے جس شکل میں اللہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اس آزمائش میں نہ ڈالے جس میں پورا اترنے کی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر نرمی اور رحم فرمائے۔ مولانا عبدالحق زہری نے جب یہ واقعہ سنایا تو آپ یقین کریں کہ وہ اس قدر روئے کہ مجھے کہنے لگے کہ اس واقعہ نے میری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ جو مجھ میں تھوڑی بہت اناؤ اکڑ تھی وہ اس طرح زائل ہو گئی کہ جس طرح گھنے جنگل میں لگی ہوئی آگ پر اللہ کی رحمت کی بارش برس گئی ہو۔ اس دنیا کے لیے ہی سارا سامان اکٹھا نہ کرو، کچھ زیادہ راہ آخرت کے لیے بھی اکٹھا کرو۔ اس زندگی میں کیا گیا ایک ایک عمل، گزارا گیا ایک ایک لمحہ، اس کا حساب جا کر قبر میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ یہ عارضی بھوک، دکھ، درد، بیماری، اس کو برداشت کیجیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیجیے۔ یہ سب اس لوہار کے ہتھوڑے کی طرح آپ کی زندگی کو ایک حقیقی سانچے میں ڈال دے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان پر آئی ہوئی کوئی بھی مصیبت، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی لگے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، لیکن یہ نادان سمجھتا نہیں، کیونکہ اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مشکلات کو کم کرتا چلا جائے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک ماں اپنے بچے کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ جو انسان سے ایک ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے تو کیا وہ اپنے بندے کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے؟ اس میں سمجھنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو زندگی کے حالات میں آنے والی ہر مشکلات میں صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں ابدی زندگی کی کامیابی عطا فرمائے۔